हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं स्वाति आपके साथ। और चलिए आज हम रिएक्शन करने वाले हैं अलादीन का चिराग बाय मुफ्ती तारिक मसूद जी। ये इनका वीडियो है। तो चलिए स्पीच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि अलादीन के चिराग के ऊपर आप रिएक्शन दो। तो चलिए आज आपके लिए ये रिएक्शन। देखो, दुनिया में जब भी कोई चीज़ समझनी हो, दुनिया में मिसाल कायम किया करो। अभी कोई फरिश्ता आपके पास आ जाए, बोले यार तू कैसी अय्याशी वाली ज़िंदगी चाहता है बता, तो आप सोचना शुरू करो, यार मेरा डिफेंस में बंगला हो। फरिश्ता कह रहा हो गया, आगे बोल। फ़र्ज़ करने में गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। सोच लो ना, जन्नत को समझने के लिए सोच लो कि यार तू क्या चाहता है। डिफेंस में बंगला हो गया, और बस इतनी औकात है तेरी, बस भाई बोल यार, जो बोलेगा मिलेगा तुझे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि फरिश्ते ने आया, वो जिन्नी आ गया, तो क्या हुक्म है मेरे आका। वो आका ही नीच घटिया सोच के थे। उन्होंने कहा ज़रा बर्तन धो दे। बचपन में एक ड्रामा आता था, ड्रामे देखना जायज़ नहीं, बचपन में छोटे मोटे हम कभी कभार देख लिया करते थे, अल्लाह माफ़ फरमाए। और वो ड्रामे ऐसे होते भी नहीं थे जैसे आज आ रहे हैं लोग। फिर इस पे कहेंगे ड्रामे को, भाई ड्रामा देखना गलत है। हमने तौबा कर ली थी, उसके बाद पक्की तौबा की अल्हम्दुलिल्लाह, अब नहीं देखते बिल्कुल भी। और कई सालों से नहीं देखे, 17 साल पता नहीं 15 साल का होऊंगा जब मैंने तौबा कर ली थी। तो उससे पहले जो ड्रामे थे उनमें कुछ चीज़ें याद रह गई। 50-50 देखते थे, सही है ना। पानी ख़त्म हो गया, महल्ले वालों ने बुलाया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, आग लग गई है। वो फायर ब्रिगेड वाले पहुँचे, महल्ले वाले धोती बनियान में बाल्टियाँ रख के, भाई पानी डाल यार इसमें, 1 महीने से पानी नहीं आ रहा। और कोई तरीका नहीं था पानी मंगवाने का ठीक है ना, और कोई तरीका पानी मंगवाने का था नहीं। उन्होंने कहा भाई आग किधर लगी है, आग नहीं लगी भी, पानी नहीं आ रहा 1 महीने से यार, बाल्टियाँ भरो। तो बेहतरीन तरीका है पानी मंगवाने का। तो खैर, डिफेंस के एरिया में गाड़ी जा रही है, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं, टैक्सी के ऊपर तोप रखी हुई है। पूरा चेक किया, भाई कोई असलहा नहीं है, जा सकते हो। तोप को भी चेक कर रहे होंगे मेरा ख्याल, इसके अंदर कोई असलहा तो नहीं है। तो नादरा में एक खातून आई कि मेरे मियाँ को आपने मुझे बेवा लिखवा दिया। मैं तो अपने मियाँ को लेकर आई कि आपने क्या लिखवा दिया, बेवा। मैं तो ये मेरे मियाँ ज़िंदा है। उसने कहा ठा गोली मारी, बोला हो गई ना बेवा, डॉक्यूमेंट सही हो गए, ख़त्म हो गया। आसान तरीके, भाई डॉक्यूमेंट सही करने थे ना, तो उसमें टाइम लगता। तो ये आते थे पहले, ऐसी सादा सादा मजाक होते थे। तो खैर, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, वो उसमें आता था कोई बोतल का जिन, पता नहीं अलादीन का चिराग नाम था या क्या था। तो जिन आया, उसने चिराग, किसी नीच आदमी के हाथ में वो बोतल लग गई, अंडे वाला बर्गर। अच्छा, ये एक बात जहन में रखें, एक साहब का फ़ोन आया, कहने लगे मुफ्ती साहब आपने ये मिसाल दी है कि जो गरीब सोच के लोग होते हैं अंडे वाला बर्गर खाते हैं, तो हम तो अंडे वाला खाते हैं, हम तो गरीब लोग हैं, आपने हमारा मजाक उड़ाया है। उस बयान में मैंने ये वजाहत की है कि गुर्बत ऐब नहीं है, मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ कि करोड़ों के मालिक हैं मगर अपने ऊपर खर्च नहीं करते। और उसमें मैंने वजाहत की है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन थे, घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था। तो गरीब होना ऐब नहीं है, ना मैं गरीबों के मजाक उड़ाने का सोच सकता हूँ। मेरा दिमाग थोड़ी ख़राब है कि अल्लाह के अजाब को दावत दूँ मैं। तो बात को समझा करो, बंदा क्या कह रहा है। गुर्बत उस वक्त ऐब है कि जब आप अपनी हमाकतों से गरीब बने हो। एक गुर्बत अल्लाह की तरफ से होती है, और एक अपनी हम करता ही कुछ नहीं है, पड़ा रहता है पोस्तियों की तरह, कोई काम ही नहीं करता, फिर हर जगह से जूते पड़ेंगे। तो वो गुर्बत एक होती है, रिस्क अल्लाह के हाथ में, आपने पूरी मेहनत कर ली, अल्लाह रिस्क के दरवाजे नहीं खोल रहा, तो ये अल्लाह की तरफ से, ये तो ज़्यादा अच्छी है, ये तो इसमें तो आप जल्दी जन्नत में चले जाओगे, समझते हो। तो अंडे वाले बर्गर का उनका मजाक उड़ा रहा हूँ जिनके पास जिंगर बर्गर खाने के पैसे हैं, मगर पैसा बचाने के लिए क्या खाते हैं, अंडे वाला बर्गर। और उसमें भी शर्त ये कि बशर्ते कि उनको अंडे वाला
زنگر پسند ہی نہ ہو پھر انڈے والا کھا رہے ہیں, کیونکہ ہم بھی کبھی کبھار انڈے والا برگر کھا لیتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ پیسے بچانے کے لیے, شوق ہے, اور اگر پیسے بچانے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے. ٹھیک ہے, اصول دیکھنا چاہیے نا, کہ اصول صحیح ہونا چاہیے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیچ سوچ کا تھا. وہ جن آیا, اس میں یہ دکھایا کہ کیا حکم ہے میرے آقا. اب آقا کی جو تھنکنگ تھی وہ کیا تھی, انڈے والے برگر کی. آقا نے فرمایا یار یہ برتن دھو دے. وہ جن حیران, یار میں تو کوئی بندہ مروانا ہو, کوئی عمارت دائیں سے بائیں کرنی ہو, کوئی بینک میں ڈکیتی ڈلوانی ہو, کوئی مجھ سے بڑے بڑے کام کرواؤ, اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئی نہیں تھی. اس کا سب سے بڑا کام ہی یہ تھا کہ برتن دھل جائیں گھر کے. اس نے بولا بھائی جن برتن دھو رہا ہے بیٹھ کر. ہاں 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 کیا حکم ہے میرے آقا. پھر وہ رگڑا. آقا خوش اس پر ہو رہے ہیں کہ میرے گھر کے برتن دھل گئے. سوچ انڈے والے برگر کی ہو نا. مثال بڑی خاندانی آئی ہے یار, انڈے والا. اصل میں یہ مثال پتہ ہے کیوں آئی ہے. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ تھا, میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی, مجھے کہیں گھمانے لے گیا, انڈے والا برگر کھلایا. صحیح ہے نا, تو کیا کھلایا, انڈے والا. تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. وہ ان کی بیچاری ظلم کی داستان تھی. تو مجھے اس وقت خیال ہے جو انڈے والا برگر کھلائے گا بھائی پھر تو کسی بھی ٹائم پہ چھوڑ سکتا ہے. تو یہ جو میری مثالیں آ رہی ہوتی نا, یہ ادھر ادھر سب آپ لوگ صحیح سیکھتا ہوں میں یہ. اچھا, تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بوتل والا جن جو تھا اس کو کہیں کام پہ لگا دیا, یہ کر وہ کر. تو پھر اس میں دکھایا کہ وہ جن کی ساری صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی. جب یہ آقا یا مالک مرا ہے تو وہ جن کسی ہوٹل میں ملازمت کر رہا ہے بیرا بن کے, اور ہوٹل میں کیا لگا رہا ہے, پوچے. وہ جن کا جو کام تھا نا بڑی بڑی عمارتیں بنانا دائیں سمے, وہ ساری صلاحیتیں اس میں کیا ہو گئیں, ختم. تو آپ اس جن کے آقا کی طرح نہ سوچیں ابھی فی الحال. آپ یہ سوچیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تو جو آج مانگے گا تجھے مل جائے گا. تو 1 گھنٹہ تو آپ اپنی مینٹل جو ہے نا لیول اس کو اوپر کرنے میں لگائیں. صحیح ہے نا, 1 گھنٹہ تو آپ اس سے ٹائم مانگے, یار مجھے پہلے میں بہت انڈے والے برگر کھا کے ابھی میری جو ہے نا, میں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور تو نے 10 منٹ مجھے دیے مانگنے کے لیے, تو میں 10 منٹ میں ایسا نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں, مجھے تو ابھی مینٹل لیول اپنا بہت اوپر لے جانا پڑے گا نا. تو مجھے ذرا اس سطح تک جانے دو, جانے میں ٹائم لگے گا, ورنہ آپ وہ انڈے اور زنگر پہ آ کے 10 منٹ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے, ختم. تو آپ کو اس خول سے پہلے باہر نکلنا پڑے گا. تو اس لیے اب میں 1 گھنٹہ تو سوچنے کی, آپ یہ سمجھیں میں وہ فرشتہ آ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر میرے مخالفین کو فرشتہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہو تو جن کہہ لو, جن آئے اور آپ سے کیا کر رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں. لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں مجھ سے اپنے آپ کو فرشتہ کہہ رہے ہیں. تو جن آیا ہے اور آپ سے, جن نہیں یار فرشتہ ہی ٹھیک ہے. جن کیا, وہ تو فرشتہ تو اللہ کے حکم سے کرے گا نا, جن کے پاس تو اختیارات ہوتے ہی نہیں ہیں اتنے. تو فرض کرو فرشتے نے آ کے آپ سے کہا بھائی اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اللہ کو تیری فلاں نیکی پسند آ گئی ہے, اب 10 منٹ ہیں تیرے پاس, 10 منٹ میں تو جو خواہش ظاہر کرے گا وہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی. وہ ایک چٹکلا بھی ہے اس پہ. کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ 3 آدمیوں کے پاس گیا, کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. اب ان 3 میں سے نا ایک کی 2 سے دشمنی تھی, ایک کی ان 2 سے دشمنی تھی. حسد کتنی بری چیز ہے دیکھو. پہلے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو. فرشتے نے کہا چل بھائی ہو گیا, بادشاہ بن گیا. دوسرے نے کہا تو ایک خواہش. دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بنا دو. ہو گیا بھائی. تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے. اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پہ لے آؤ, جیسے تھے نا ویسا کر دو دوبارہ ریورس. ارے تو بھی کچھ مانگ لیتا بن جاتا. تو ایسی خواہشات نہ سوچیں کہ یار اس کی نانی مر جائے, اس کی میری ساس کے ساتھ یہ ہو جائے ہیں بھائی, میرے سالے مر جائیں. یہ فی الحال نیگیٹو نہ سوچیں, پازیٹو یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے.
تو فرض کریں فرشتہ آیا, اس نے دیکھو جب اللہ نہ کرے, اللہ کرے نہ کرے نہیں, اللہ کرے جب کوئی بالفرض اس طرح کا فرشتہ آ جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, کیونکہ میں کتنا سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ پتہ نہیں کوئی الٹی سیدھی چیز نہ بول دو آپ لوگ, تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, ٹھیک ہے نا. تو میں ذرا بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے, الٹی سیدھی چیزیں کر کے ٹائم نہ ویسٹ کر دو اپنا. تو 10 منٹ فرشتے نے دیے. اب ذرا ہم سب تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم کیا مانگیں گے, میں آپ کی مینٹل اپروچ دیکھتا ہوں کہاں تک ہے. سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے بتاؤ جی؟ دیکھیں آخرت کی باتیں نہ کریں, مغفرت جنت ابھی ہم اس دنیا میں فرض کر رہے ہیں, دنیا کی عیاشی میں, وہ تو مغفرت تو آخرت کی چیز ہے نا. کسی کافر کے پاس آ گیا کوئی فرشتہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے, کہ یار تجھے دنیا میں کیا چاہیے, تو دنیا کی چیز بتائیں. سب سے پہلی چیز کیا مانگیں گے بھائی؟ پیسہ. آپ پیسہ مانگیں گے. اور بھائی دنیا کے لحاظ سے, دنیا میں جو عیاشی کی چیزوں میں ہے نا, سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے؟ ہے بھائی 4 شادیاں مانگیں گے, یہ پٹیں گے جس دن مل گئیں اسی دن بولیں گے بھائی کچھ اور مانگ لیتا ہوں. 4 شادیاں والے ایک طرف ہو جائیں. اچھا آپ سدا بہار جوان, سدا بہار کوچ سروس والوں سے تعلقات تو نہیں ہو جو کوئٹہ کوچ سروس سدا بہار فرشتہ ہے؟ اچھا آپ, ابے بھائی جلدی بتاؤ یار, تم سب سے پہلے کیا مانگو گے جو سب سے امپورٹنٹ ہے عیاشی کے لیے؟ شہرت. ارے بھائی شہرت مانگو گے کل مر گئے, آپ نے پیسہ مانگا کل فالج ہو گیا, تو پہلی چیز سب سے پہلے کیا چاہیے؟ اچھی صحت مانگی, ٹھیک ہے اچھی صحت مل گئی, پھر اگلے دن انتقال ہو گیا. یار مزہ نہیں آیا استاد. بیگم صحیح ہو جائے تو بیگم بہت سے لوگوں کی صحیح ہے, وہی یار شکر ہے جن نہیں آیا آپ کے پاس. یہ انڈے والے برگر کی نشان, بیگم صحیح ہو جائے, وہ نہیں بھی صحیح ہوئی تو کتنے دن کی زندگی ہے یار, کیا جن کی بیگم صحیح نہیں ہے وہ نہیں زندہ رہتے کیا؟ اور بھائی جان آپ بتائیں, نیلے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں, نیک انسان, یار مزہ نہیں آیا یار. وہ عیاشی کی بات کر رہے ہیں, آپ نیک انسان بن رہے ہو جی. ویری گڈ. سب سے پہلے نہ ختم ہونے والی صحت مند زندگی, سمجھتے ہو؟ کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت. بڑے بڑے عیاش آئے پتلی گلی سے نکل گئے. سب سے بڑا عیب اس دنیا میں کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, ختم ہونے والی ہے. تو ایسی عیاشی کا کرنا کیا ہے جس کے بعد آگے موت ہو؟ ارے ایک بندہ پھانسی کا مجرم ہے یار, مجھے بتاؤ یار آپ کا نام کیا ہے جس نے صحیح جواب دیا؟ دانیال بھائی زندہ باد, صحیح جواب دیا. یہ زنگر برگر کھاتے ہیں, یہ پیزا کھاتے ہیں, اور یاد رکھو زنگر برگر اور پیزا مزید کھایا تو جتنا رہنا تھا نا اتنا بھی نہیں رہو گے, یہ ذہن میں بتا دوں میں, کیونکہ پیزا کھانے والے کا انا للہ جلدی ہوتا ہے, تو روٹی کھایا کریں, ٹھیک ہے نا. بہرحال دیکھو دنیا کی جتنی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں نا, ان میں سب سے بڑا فالٹ کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایئر کنڈیشن روم میں آپ کو رکھا ہوا ہے, صبح شام زنگر برگر کھلایا جا رہا ہے, صبح شام ہر طرح کا پروٹوکول, لوگ آپ سے آئے گلے ملے, یار زبردست زندگی ہے یار آپ کی, یہاں آئے کیسے؟ آپ کہیں یار پھانسی کا مجرم ہوں, کچھ دنوں کے بعد لٹکا دیا جاؤں گا, تو چونکہ سیاسی مجرم ہوں لہذا ذرا پروٹوکول کے ساتھ رکھا ہوا ہے مجھے. ہاں فوراً بول کے تو فوراً پیچھے ہٹ گئے, بھائی تو میں تیرے سے گلے نہیں ملوں گا, کہیں یہ نحوست, یہ سوچ ہوگی نا آپ کی, بولو گے میں اپنے جھونپڑے میں زیادہ اچھا ہوں یار, وہ جھونپڑا میرے لیے زیادہ اچھا ہے, کم از کم لٹکنے والا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, پھانسی کے مجرم کو جیل سے
اس شرط پہ رہائی دی جائے کہ تو پہلے ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے میں رہتا تھا اور اب تجھے کچھ دنوں کے بعد لٹکنا ہے, تو ہم تجھے جھونپڑی میں رکھیں گے, مگر پھانسی کی سزا کیا ہو جائے گی, ختم. فوراً قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہے گا یار گزارا کر لوں گا جھونپڑی میں بھائی, گرمی میں گزارا کر لوں گا, مچھروں میں گزارا کر لوں گا, یہ جو ہر وقت موت کا پھندا لٹکا ہوا ہے نا, اس نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں. تو بھائی دنیا میں کچھ بھی بن جاؤ, فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے, قارون سے زیادہ مالدار نہیں ہو سکتے. 2 مثالیں اللہ نے ایسی خاندانی بیان کر دی کہ اس کے بعد اب نہ مال میں وہ جان رہی اور نہ حکومت. دیکھو دنیا 2 چیزوں کا نام ہے نا, میں نے بتایا تھا نا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے. جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دولت کی محبت اور جاہ, بڑا بننے کا شوق, یہ 2 چیزیں نکل جائیں. اگر ہو تو اللہ کے لیے ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. حکومت چاہیے اللہ کے لیے چاہیے, عہدہ چاہیے اللہ کے لیے, کیونکہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. لیکن دنیا برائے دنیا اگر ہے تو بھائی فرعون سے زیادہ عزت نہیں مل سکتی. اس کا جو جاہ و جلال تھا, کتنی عزت, ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں. اتنی پاور. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, قرآن کہتا ہے جس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے. کھونٹا جب گڑتا ہے تو کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہوتا. تبھی جو قربانی کی گائے آج کل لوگ باندھ رہے ہیں نا, کس سے باندھ رہے ہیں؟ کھونٹے سے. اور چور بڑا ہوشیار ہے, وہ کھونٹا چھوڑ دیتا ہے, گائے اٹھا کے لے جاتا ہے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہے کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہے. تو فرعون کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے, ایسا پاورفل. اور قارون کتنا مالدار. ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ, قرآن کہہ رہے طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو لے کے چلا کرتی تھی. خزانے کتنے ہوں گے, چابیوں کا اتنا بوجھ. اور یہ خزانے ڈالر اور ریال کے نہیں ہوتے تھے جو نوٹ کسی بھی وقت گورنمنٹ چاہے تو منسوخ. وہ گولڈ ہوتا تھا, سونا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مگر کہاں گئے بھائی وہ فرعون, کہاں ہیں آج کل؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دریا میں غرق ہو گیا, تو نہ بھی ہوتا تو بھی زندہ ہوتا اب تک. وہ تو اللہ نے تباہ کر دیا اس کو. نہ بھی اللہ تباہ کرتا تو فرعون اب تک تو ویسے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہوتا. اتنی لمبی عمر تو نہیں ہوتی نا میرے بھائی. قارون اگر زمین میں نہ بھی دھنستا تو مارکیٹ سے اب تک شارٹ, اتنا لمبا مارکیٹ میں کوئی نہیں رہتا. تو یار کیا سب سے بڑا عیب اس دنیا کا کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. تبھی تو ہم نے شعر سنایا تھا نا, ارے کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. تو سب سے پہلی چاہت جب آپ عیش و عشرت کی زندگی چاہتے ہو تو سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ صحت مند. صرف زندگی نہیں, کیونکہ بعض دفعہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے میں مر جاؤں تو اچھا ہے. کوئی خطرناک بیماری ہو گئی, آدمی کہہ رہا ہے یار جان چھوٹے. صحت والی زندگی, تاکہ تھوڑی لذت بھی ہو, دائمی تو ہو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مسور کی دال بھی کھائیں گے مگر ہمیشہ کھائیں گے. تو سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیشہ کی زندگی. مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی سب سے بڑی زندگی. یہ میں نے عورت کا ذکر اس لیے کہ خواتین بیان میں بیٹھی ہوتی ہیں, ان کو شکایت ہوتی ہے ہمارے ٹاپک پر تو بات ہی نہیں ہوتی. تو میں نے بتا رہا ہوں بھائی یہ بات سب کے ٹاپک پر ہے, اس کی ضرورت مردوں کو بھی ہے اور خواتین کو بھی اس کی ضرورت ہے. بہت ہی اچھا ویڈیو تھا یہ, اور اچھا ہوا کہ مجھے کمنٹ میں آیا تھا کہ اس پہ آپ ریاکشن دو, کیونکہ اس پہ میں ریاکشن نہیں دیتی تو شاید میں بہت کچھ گوا دیتی کہ یار میں نے اس پہ کیوں ریاکشن نہیں دی. کیونکہ ہم جب ویڈیو دیکھتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے کہ یار اصلی اس میں کیا ہوتا ہے. تو تھینک یو بھائی, آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بولا کہ اس پہ ریاکشن دو. اور انہوں نے یہ جو کہا کہ الادین سے کیا مانگنا چاہیے, الادین کے چراغ سے کیا مانگنا چاہیے, شاید ان کا جن سے کیا مانگنا چاہیے, یہ بھی ہمیں جب سوچ سمجھ کر مانگنا چاہیے. کیونکہ ہماری سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے, مطلب
छोटी होती है हम इतना सोचते हैं कि यार अब औरतें होती है ना, फॉर एग्जांपल मैं ही ले लो, तो मैं घर का सब कुछ काम करूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा घर का सब कुछ काम हो जाए, ये सब काम कर दो आप। तो ऐसा सब कुछ हम सोचते हैं, जो हमारा डेली का काम होता है जो हम नहीं करना चाहते वो हम जिनको करने को बोलते हैं, उससे अच्छा है कि हम अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी जिनसे मांगे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये मुफ्ती तारिक मसूद जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि अगर ऐसा मौका आए तो हमें क्या मांगना चाहिए। तो ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और ये कुछ समझाने के पहले ये बहुत अच्छे से हंसा के समझाते हैं, तो बातें समझ में भी आती है और जहन में भी आती है कि यार इनको क्या बताना होता है। तो वीडियो बहुत ही अच्छा था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप कमेंट करके मुझे बोलते हो कि इस पे वीडियो करो, तो ऐसे ही आप मुझे कमेंट करके बोला कीजिए कि आपको किस पे वीडियो रिएक्शन चाहिए, तो मैं कर दिया करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।